अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपको हज का आसान और मुकम्मल अमली तरीका जो कि हज के 5 दिन होते हैं वो मैं आपको सिखाऊंगा। और इसमें मैं आपको सारी जगह जो मीना, अरफात, मुजदलफा, जमरात, तवाफ और सही इन सब मकामात को मैं एक ही वीडियो में कवर करूंगा और आपको बहुत आसान तरीके से इन सारी जगहों की जियारत भी कराऊंगा और आपको सिखाने की कोशिश भी करूंगा इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल। तो आपने पूरी वीडियो देखनी है, हर मकाम की मैंने वीडियो इसमें डाली है जो कि मैं खुद वहां पर 2025 में मौजूद था। तो आपको उसी तरीके से हर मकाम की वीडियो दिखा के आपको बताऊंगा कि कैसे ये हम हज के 5 दिन गुजारते हैं। अब मैं आपको सबसे पहले आपको बताता हूँ कि जब आप अपने होटल से जब आप चलेंगे तो सबसे पहले आपने बैग पैक करना है जिसमें आप एक सूट रखेंगे, एक इजाफी एहराम की चादर रखेंगे, बाकी आप छोटा मोटा सामान जैसे कि छतरी वगैरह रख लेंगे, चटाई है, चटाई नहीं तो एक मोटा कपड़ा रख लेंगे, बगैर खुशबू वाला साबुन, और इसके अलावा आप रख लेंगे इसमें एक सेफ्टी वगैरह। ठीक है। बाकी कोई खास से कोई खाने पीने की कोई चीज रखनी है तो खुश्क मेवाजात वगैरह आप रख लें। ठीक है। उसके बाद सबसे पहला दिन जो आएगा आपका 8 जिल हज, इसमें आप अपने होटल से मीना की तरफ जाते हैं। तो आपने जब आप बैग पैक कर लेंगे तो आपने एहराम बांध लेना है। एहराम एहराम पहनने के बाद आपने उस एहराम पहनने से पहले आपने गुस्ल करना है। गुस्ल करके आपने साफ सफाई करके आप गुस्ल करके आपने एहराम बांध, जैसे आप एहराम बांधेंगे और आपने तलबिया जब से आपने स्टार्ट कर दिया तो उस दिन से उस वक्त से आपका हज का सफर शुरू हो जाएगा। ठीक है। अब आप वहां से आपको बसेस में ले जाया जाता है। वैसे अगर आप पाकिस्तानी या इंडियंस वगैरह को जो होटल्स होते हैं वो ये अजीजिया मक्का में होते हैं। ठीक है। तो आप वहां से आपको बसेस में 7 और 8 के दरमियानी शब को या सुबह को लेके जाया जाता है। तो 8 जुल हज का वैसे शुरू हो जाता है। 8 जुल हज को तुलुए आफ्ताब के बाद आपने मीना जाना होता है और वहां आप जोहर, असर, मगरिब, इशा और फजर की नमाज अदा करना जो कि प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की सुन्नत मुबारक है। अच्छा, नमाजें आप अपने अपने खैमों में जमात के साथ अदा करेंगे। और वहां पर एक मस्जिद भी है, मस्जिद खैफ, तो आप वहां पर भी जाके अदा कर सकते हैं। लेकिन बेहतर ये है कि आप अपने खैमों में अदा करें क्योंकि रश बहुत ज्यादा होता है जिसकी वजह से आपको परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। अच्छा, अगर मीना रवानगी से पहले मक्का मुकर्रम में 15 दिन या इससे ज्यादा क्याम किया तो वहां मुकम्मल नमाज कसर के बगैर अदा करें, वरना कसर नमाज अदा करेंगे। तो ज्यादातर लोग वहां पर मुकीम ही हो रहे होते हैं क्योंकि शॉर्ट वाले या लॉन्ग वाले भी तकरीबन ऐसे ही होते हैं। वो 15 दिन 10-15 दिन पहले आ जाते हैं। बिल्कुल शॉर्ट वाले के साथ ये मसाइल होते हैं। बाकी लॉन्ग वाले तकरीबन सारे ही 15 दिन से ज्यादा मक्का में मुकीम हो रहे होते हैं। ठीक है। अच्छा, इन इसमें मीना में आपने करना है कि इसमें आपने ये 5 नमाजें जो आपको बताई गई हैं ये नमाजें अदा करके आप अपने खेमों में ही जिक्र और अज़कार करना है, तिलावत कुरान पाक करना है और इबादत का खास एहतमाम करना है क्योंकि यहीं से आपकी इबादत का शुरुआत हो जाता है। ठीक है। अब मैं आपको मीना में खेमे होते कैसे हैं और ये हर ग्रुप को एक मखसूस खेमा अलॉट होता है वो मैं आपको दिखाता हूँ। ठीक है। ये एक मीना का बाहर का एक एंट्रेंस है। आप देख सकते हैं राइट साइड लेफ्ट साइड पे वो ऊपर देखें 03 लिखा हुआ है। तो वो एक खे, खेमे का एक नंबर है बड़ा। ठीक है। ये हमने चलना स्टार्ट कर दिया है और अब मैं आपको एक वीडियो दिखाता हूँ। ये देखेंगे खेमे के बाइट किसका है, अंदर वाली साइड को शेयर पूरा रहा है। लेकिन खेमा नंबर आप देख लें 2 है। अच्छा, अब मैं आपको इसके अंदर की दिखाता हूँ ये कैसे है। आप देख सकते हैं ये बिल्कुल छोटी सी जगह होती है बैठने के लिए।
آپ نے اس کو غور سے دیکھا ہوگا کہ جسٹ یہ آپ کو لیٹنے کی جگہ ہوتی ہے اور وہ ایک بندے کے لیے بہت ہی، جیسے آپ یہ سمجھ لیں کہ آپ اس کو امیجن کریں کہ جیسے آپ قبر کے لیے آپ کو ایک 2 گز زمین مل جاتا ہے، تو آلموسٹ یہاں پر ایسا ہی سین نظر آ رہا ہوتا ہے جب آپ یہاں پر بیٹھتے ہیں۔ تو یہ بہت ہی رحمتوں والی جگہ ہوتی ہے، تو اس میں آپ نے زیادہ سے زیادہ عبادات کرنی ہے۔ اب میں آپ کو ایک اور دکھاتا ہوں کہ یہ ہوتا کیسے ہے۔ دو نمبر کیمپ ہے، 2 نمبر کیمپ، 15 نمبر کیمپ ہے، 15 نمبر۔ آپ نے دیکھا کہ یہ خیمے کو اندر سے، اور میں نے باہر سے آپ کو دکھایا کہ اس طرح کا خیمہ ہوتا ہے، باہر آپ شوز رکھاتے ہیں، اور میں آپ کو مشورہ یہی دوں گا کہ یہاں پر آپ 2 شوز لے کر جائیں۔ جب آپ مینا کا بیگ تیار کریں گے 2 شوز، تو شوز غلطی سے کوئی پہن کے چلا جائے تو آپ نے پریشان نہیں ہونا۔ ویسے شوز ادھر ادھر ہوتا نہیں ہے، تو میں آپ کو احتیاطاً بتا رہا ہوں تو کہ یہاں پر جب آپ عبادات کریں گے، واش روم وغیرہ جائیں گے، تو شوز ایک جیسے ہوتے ہیں، تو کوئی نہ کوئی آپ کی غلطی سے پہن جائے تو آپ نے پریشانی اپنی۔ اب آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر بیگز کے لٹکانے کی جگہ بھی ہے، اس میں ایکسٹینشنز بھی ہیں، اگر آپ کے موبائل کی چارجنگ ختم ہو جاتی ہے تو آپ یہاں پر ایکسٹینشنز کے ساتھ چارج بھی کر سکتے ہیں۔ اور یہاں پر ہی آپ نے نماز جماعت کے ساتھ، ہر خیمے میں جماعت ہوتی ہے، ایک امام یا 2 امام اپنے 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 اگر کوئی وضو بنانے گیا تو اس حساب سے وہ آپ کو جماعت کروا رہے ہوتے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو یہ آپ نے ایک خیمہ دیکھ لیا۔ اچھا، جیسے یہاں سے آپ خیموں سے 8 ذی الحج کو یعنی کہ آپ اپنی عبادات کر لیں گے، تو آپ کے بعد اس کے بعد آ جاتا ہے میدان عرفات کا ایک دن، جس کو ہم سب سے اہم رکن جس کو ہم کہتے ہیں وقوف عرفہ۔ اس میں آپ دعائیں کرتے ہیں، توبہ کرتے ہیں، اور خطبہ حج جو سب سے اہم ہوتا ہے طلوع آفتاب کے بعد وہ سنایا جاتا ہے۔ اچھا، اس میں ہوتا ہے کہ نماز فجر کے بعد ہی آپ کو بسز میں لے جایا جاتا ہے۔ ویسے آپ کو رات کے ٹائم میں آپ کی بسز آ جاتی ہیں عشاء کے بعد، جس میں آپ کو کہتے ہیں کہ آپ یہاں سے اپنی تیاری کریں، اور ہم نے آپ کو یہاں سے میدان عرفات لے کے جانا ہے۔ اور اس میں عرفات کا میدان وہ میدان ہے جہاں پر مسجد نمرہ بھی ہے، اور یہیں پہ ہی آپ کو خطبہ سنایا جائے گا، اور یہیں پر آپ ظہر اثر کی اکٹھی نمازیں پڑھیں گے۔ اچھا، یہ وہ اس وقت وہ پڑھیں گے جو مسجد نمرہ میں ہوں گے، وہ امام کے پیچھے پڑھ رہے ہوں گے، لیکن خیموں میں تھوڑا سا یہ ہوتا ہے کہ ظہر اور عصر کی نماز علیحدہ علیحدہ پڑھ رہے ہوتے ہیں، کیونکہ کچھ آنے اور جانے کی ٹائمنگ میں تھوڑا سا، یا وضو بنانے میں، یا ادھر آواز آنے میں تھوڑا سے وہ ہو جائے، تو آپ نے اپنے خیمے میں بھی نماز ادا کر لینی ہے اگر آپ کو وہاں کی کوئی آواز کا ایشو ہے اور وہاں کی جماعت کے ساتھ شامل نہیں ہو سکتے۔ ٹھیک ہے، اور عرفہ کا دن ویسے تو بہت فضیلت والا ہے، تو اس میں آپ نے توبہ کرنی ہے۔ پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے غالباً، اللہ بہتر جانتا ہے، جو میں نے سنا ہے اس میں 5 یا 5.5 گھنٹے دھوپ میں کھڑے ہو کے اللہ تعالیٰ سے گر گڑا کر اپنی امت کے لیے دعائیں کی۔ تو یہ وہ مقام ہے، یہی سب سے اہم دن ہے، یہی اسی دن ہی آپ کو خطبہ دیا جاتا ہے حج کا، اور اسی دن ہی آپ کو سب کی بخشش کے معاملات وغیرہ بھی اسی حج پہ ہوتے ہیں، اسی یعنی کہ 9 ذی الحجہ کو ہوتے ہیں۔ اگر تو آپ کا یہ دن چھوٹ گیا تو سمجھ لیں کہ آپ کا حج نہیں ہوا۔ اس میں ہوتا یہ ہے کہ اگر کوئی بیمار شخص بھی ہے نا، اس کو بھی وینٹیلیٹر پہ ہے، اسٹریچر پہ ہے، جس چیز پہ ہے، اس کو مغرب کی اذان سے پہلے پہلے
کچھ لمحوں کے لیے ادھر لے کے آیا جاتا ہے تاکہ اس کا حج ہو جائے، کیونکہ خدا نہ خواستہ کچھ لوگوں کے ساتھ ایسے مسائل ہو جاتے ہیں تو اس کو ہاسپٹلائز کرنا پڑ جاتا ہے۔ تو اس دن کی یہ اہمیت ہے کہ جو شخص اس دن 9 ذی الحجہ کو میدان عرفات کی حدود میں آ گیا تو وہ حاجی قرار دیا جاتا ہے۔ جیسے ہی آپ کو غروب آفتاب ہوتا ہے تو آپ کو مزدلفہ کے لیے روانہ ہونا پڑتا ہے۔ اب میں آپ کو میدان عرفات کی کچھ لمحات دکھاتا ہوں۔ آپ کی میدان عرفات کا خیمہ نمبر ہے 715۔ یہ میدان عرفات کی سچویشن 715۔ ہاں جی، میدان عرفات کا خیمہ نمبر ہے 715۔ یہ میدان عرفات کی سچویشن 715۔ اب آپ دیکھیں یہاں پر اب ہم سب تلبیہ پڑھیں گے۔ آپ نے بھی میرے ساتھ مل کے پڑھنا ہے، لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک اب میں آپ کو یہاں پر دعائیں کی جاتی ہیں تو میں آپ کو اب دعا میں شامل کرتا ہوں۔ تو آپ سب نے دعا کرنی ہے اور یہی دعا کرنی ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو ہر سال حج و عمرہ کی سعادت نصیب کرے اور ہمیں ہماری مغفرت فرمائے اور ہمیں اپنی تمام تر گناہوں کی توبہ کی بھی توفیق عطا کرے۔ اب میں آپ کو دعا سناتا ہوں، یہاں پر جو دعا آئی تھی 2025 کے جو حج کی۔ دعاؤں کی امیدیں باندھی ہے، مولا کریم سب کے جائز حاجات پوری فرمائے۔ آمین۔ سب کی بگڑی بنا دے، آمین۔ سب کی بگڑی بنا دے، آمین۔ عرفہ کا دن ہے، قبولیت کی گھڑیاں ہیں، اللہ رب العزت اس حج کی برکت سے ساری زندگی ہمیں کسی کا محتاج نہ کرے، آمین۔ ساری زندگی کسی کا محتاج نہ کرے، آمین۔ پاک صحت کے حوالے سے، دنیاوی اسباب کے حوالے سے ہم تیری ذات کا تعلق چاہتے ہیں، آمین۔ کسی کے سامنے جھکا نہ کرنا، آمین۔ حج جو ہماری زندگی کے بدلنے کا ذریعہ بنا، آمین۔ حج کی برکتیں ہماری نسلوں تک پھیلا دو، آمین۔ ہماری نسلوں کو اللہ پاک اس پاک حرم کی حاضری نصیب فرما، آمین۔ اللہ کریم ہم تیرے کمزور بندے گناہگار بندے آج تیرے بتانے آئے، اللہ کریم ہمیں راضی ہو جا، آمین۔ اللہ کریم ایسا راضی ہو پڑھتے دم تک تیرے ساتھ آمین۔
آمین آمین۔ اچھا، جیسے ہی آپ دعائیں کریں گے تو مغرب سے پہلے پہلے اگر کوشش کریں، اگر ہو سکے تو جبل رحمہ کی طرف آئیں۔ یہاں پر آپ نے دعائیں کرنی ہیں، یہ وہ جگہ ہے جہاں پر دعاؤں کی قبولیت کی جگہ ہے۔ یہاں پر روایات کے مطابق حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت اما حوا علیہم السلام یہاں ملے بہت عرصے بعد، اور 9 ذی الحجہ کو یہاں وقوف عرفہ بھی کیا جاتا ہے، اور یہ سب سے حج کا سب سے اہم رکن ہے۔ یہ وہ مقام ہے جہاں لاکھوں انسان ایک ہی لباس میں کھڑے ہوتے ہیں، چاہے وہ امیر ہے غریب ہے، سب کو اللہ تعالیٰ نے ایک ہی لباس میں، اور وہ ہوتا ہے سفید، مردوں کے لیے، عورتوں کے لیے بقایا جو اس کا عام گھر کا لباس ہوتا ہے اسی کو ہی احرام قرار دیا جاتا ہے وہ، لیکن وہ ہوتے پورے پردے میں ہے۔ اسی مقام پر ہی حضرت آدم علیہ السلام اور حوا علیہ السلام دوبارہ ملے، اس لیے اس پہاڑ کو رحمت کا پہاڑ کہا جاتا ہے۔ ہر طرف ہاتھ اٹھائے ہوتے ہیں، آنکھیں نم ہوتی ہیں، اور زبان پر صرف ایک دعا ہوتی ہے، یا اللہ ہمیں معاف فرما دے۔ یہ وہ لمحہ ہوتا ہے جب بندہ اپنے رب کے سب سے قریب ہوتا ہے، یہی رحمت کی جگہ ہے۔ اب میں آپ کو جبل رحمت دکھاتا ہوں، یہ سامنے آپ دیکھ رہے ہیں پہاڑ، اور یہ ہم مغرب سے کچھ وقت پہلے ہم آئے تھے، ہمارا خیمہ تقریباً 1 کلومیٹر اس کی دوری پہ تھا، تو ہم آ گئے تھے۔ میں آپ کو دکھاتا ہوں یہاں پر، یہ ہے جبل رحمت۔ آپ نے اسی مقام پہ دعائیں مانگنی ہے، رو رو کے دعائیں مانگنی ہے، اور مغرب کی اذان ہونے سے پہلے پہلے آپ نے اپنی دعاؤں کو مکمل کرنا ہے، کوشش کرنی ہے، زیادہ سے زیادہ یہاں پر عبادات کرنی ہے، کیونکہ جیسے مغرب کا وقت ہوگا یہاں سے واپسی کے معاملات شروع ہو جائیں گے۔ اور کیا ایک خوبصورت ایک دن ہوتا ہے، کیا ایک خوبصورت اللہ تعالیٰ کا دین ہے کہ مغرب کا نماز ہوتے ہوئے بھی آپ یہاں پر، مغرب کی اذان ہوتے ہوئے بھی آپ یہاں پر مغرب کی نماز نہیں پڑھ سکتے، ایک منع کیا گیا ہے۔ اور آپ کو مزدلفہ کی طرف جانے کے ہدایت دی جاتی ہے کہ اب آپ مزدلفہ کی طرف چلے جائیں، اور مزدلفہ میں پہنچ کر پھر آپ وہی مغرب اور عشاء کی نماز اکٹھی ادا کریں گے۔ دیکھیں کتنا خوبصورت اللہ تعالیٰ نے اپنے ان معاملات کو ہمارے لیے پیش کیا کہ نماز کا وقت ہونے کے باوجود آپ وہاں پر نماز نہیں پڑھ سکتے، اگلے مقام پہ پڑھیں گے، ایک پورا کمپلیٹ دن ہے۔ میں آپ کو واپسی کے معاملات دکھاتا ہوں کہ یہاں پر جیسے مغرب آپ دیکھیں تو طلوع آفتاب ہو گیا، اور سب لوگ جانے کی تیاری کر رہے ہیں، اور اس میدان کو مغرب سے صبح سے پہلے پہلے آپ نے یہاں سے چھوڑنا ہوتا ہے، یعنی کہ آپ ویسے زیادہ دیر نہیں لگتی، گھنٹہ لگتا ہے، گھنٹہ 1.5 گھنٹہ لگتا ہے اگر آپ پیدل بھی جاتے ہیں، پیدل تو کم لگے گا، بس کا بہت زیادہ رہا۔ میں آپ کو دکھاتا ہوں، آپ دیکھیں یہاں پر سب لوگ آتے جا رہے ہیں، سب نے اپنے بیگ پہ، یہ لیفٹ سائڈ پہ آپ دیکھیں بسز یہ بہت لمبی قطار ہے۔ آپ امیجن کریں کہ یہ کتنا وقت لگے گا اس پہ،
اچھا، جیسے ہی آپ یہاں سے بسز میں بیٹھ کے آپ کو لے جایا جائے گا، اگر تو آپ کے ساتھ کوئی لیڈیز ہیں تو آپ کوشش کریں بسز پہ چل جائیں. اگر آپ ینگ ایسے لوگ ہیں جن کے ساتھ لیڈیز نہیں ہیں تو کوشش کریں یہیں سے آگے آپ مزدلفہ کی طرح جائیں. کوئی زیادہ لمبا سفر نہیں ہے، اور جتنے آپ قدم چلیں گے آپ کو ہر ہر قدم پہ نیکیاں ملیں گی، ثواب ملے گا. اب آپ نے 9 ذی الحجہ کو جانا ہے مزدلفہ کی طرف، اور 9 اور 10 ذی الحجہ کے درمیانی شب آپ نے وہیں پہ گزارنی ہے، اور وہیں پہ آپ نے مغرب اور عشاء کی نمازیں اکٹھی ادا کرنی ہیں، اور رات کھلے آسمان کے نیچے گزارنی ہے. اور یہیں سے آپ نے شیطان کو کنکریاں مارنے کے لیے کنکریاں بھی جمع کرنی ہیں. یہ آپ کو سب جگہوں سے کنکریاں پڑی ہوتی ہیں تو آپ نے وہاں سے اٹھا کے، اور آپ کو مینا جب آپ پہنچتے ہیں تو وہاں ان خیموں میں آپ کو دی جاتی ہے ایک پوٹلی سی دی جاتی ہے، یہ بوتل لے لیں، یہ بوتل میں ہی آپ وہ اکٹھی کر لیں 70 کنکریاں، اور آپ جب اکٹھی کر لیں تو ان کو دھو بھی لیں، وہیں وہیں ادھر ہی دھو لیں. اور رات کو مزدلفہ میں پھر آپ آرام کریں. یہاں بہت ہی خوب طریقے سے آپ کو نیند آتی ہے، بڑا سکون کی جگہ ہوتی ہے، اور یہ اللہ تعالی نے اس کو سونے کے لیے بھی بنایا ہے. جیسے ہی صبح صادق سے پہلے پہلے آپ نے نماز پڑھ کے صبح صبح جیسے طلوع آفتاب ہوگا تو آپ نے یہاں سے پھر مینا کی طرف روانہ ہو جانا ہے. یعنی کہ وہاں پر جہاں پر آپ شیطان کو کنکریاں میں، یعنی کہ مینا اور مزدلفہ، مینا اور جمرات تقریباً اکٹھے ہیں، تو آپ نے جمرات کی طرف چلنا سٹارٹ کر دینا ہے. اگر تو آپ کو بس مل جاتی ہے ٹھیک ہے، ورنہ آپ پیدل چلیں، کوئی زیادہ سفر نہیں ہے، یہیں سے آپ پیدل چل لیں. اگر تو آپ یہ صبح صادق سے پہلے ہی مینا روانہ ہو جاتے ہیں تو پھر آپ پہ ایک دم واجب ہو جائے گا، تو یہ آپ نے غلطی نہیں کرنی ہے. میں اب آپ کو مزدلفہ دکھاتا ہوں، یہ یہاں پر مزدلفہ کیسا ہوتا ہے. اب آپ دیکھیں مزدلفہ. یہاں پر چاہے امیر ہے غریب ہے، سب کو زمین پہ سونا ہے. ہماری قسمت میں الحمدللہ قالین آ گئے تھے، یعنی کہ وہاں پر قالین پڑے تھے، ہمیں قالینوں پہ سونا پڑ گیا تھا. ورنہ زیادہ تر آپ ایسے پتھریلی زمین ہوتی ہے تو آپ کو چٹائی یا کپڑا وغیرہ جو بھی آپ ساتھ لے لیں گے اس کو بچھا کے سونا پڑتا ہے. میں آپ کو دکھا دیتا ہوں. اچھا، اب آپ نے رمی کے لیے کنکریاں کس طرح اکٹھی کرنی ہے میں آپ کو ان کی ترتیب بھی بتا دیتا ہوں. جب آپ نماز وغیرہ پڑھ لیں گے تو آپ نے کنکریاں اکٹھی کرنی ہے. ان کی تفصیل بتاتا ہوں کہ جو ویسے تو 3 دن کرنی ہے، اس حساب سے تو 49 ہو گئی ہیں. ان کے پہلے بڑے جمرات کو، یعنی کہ بڑے شیطان کو جمرہ عقبہ اس کو ماننا ہے، پھر دوسرے دن 11 ذی الحج کو آپ نے تینوں شیطانوں کو ساتھ ساتھ کر کے ماننا ہے، پھر تینوں شیطانوں کو ساتھ ساتھ کا. اب اس دن 12 ذی الحجہ کو آپ کا ویسے حج کمپلیٹ ہو جاتا ہے، تو آپ 3 کنکریوں مار لیتے ہیں. اگر تو آپ 13 کی بھی رہتے ہیں جو ایک سنت طریقہ بھی ہے، تو پھر آپ اس حساب سے آپ کو 21 کنکریاں اور چننی پڑتی ہیں. تو اس کا مطلب ہے کہ آپ وہی 70 کنکریاں ہی چنیں گے، تاکہ اگر آپ کسی وجہ سے وہاں پر رکنا پڑ جاتا ہے 13 کے شب کو، تو پھر آپ وہی جو 21 بچی ہوں گی تو اسی سے آپ اپنی رمی کر لیں گے. میں آپ کو دکھا دیتا ہوں، یہ دیکھیں میں نے اس کا ایک پورا میتھڈ دکھایا ہوا ہے آپ کو. 13 ذی الحجہ کو بھی رمی کرنی ہو تو مزید 21 کنکریاں، اس طرح کل 70 کنکریاں آپ لے کے جائیں گے. اب بہتر کیا ہے کہ آپ 70 ہی لے جائیں تاکہ 13 تاریخ کو بھی رمی کرنی پڑے تو آسانی ہو. ٹھیک ہے، اب آپ دیکھیں یہاں پر یہ اس طرح سے، یہ امیر ہے غریب ہے بادشاہ ہے فقیر ہے، سب کو زمین پہ سونا ہے. یہی اللہ تعالیٰ کی ایک حکمت ہے کہ ہر بندے کو یہاں پر زمین پہ سونا ہے.
اب یہ ہمارے جہاں پر ہم سوئے ہوئے تھے تو وہاں پر گورنمنٹ کی طرف سے قالین بچھے ہوئے تھے، ورنہ زیادہ تر جگہوں پہ پتھریلی زمین ہوتی ہے، چھوٹے چھوٹے پتھر ہوتے ہیں، تو اس کے اوپر آپ چٹائی وغیرہ بچھا کے سو جاتے ہیں۔ تو آپ دیکھ رہے ہیں اس کی بیک سائڈ پہ ایک مسجد خیف ہے، تو یہ وہ جمرات کے قریب ہی ہے، تو آپ یہ بھی دیکھ سکتے ہیں۔ تو ہمارا خیمہ ہماری جو جگہ تھی وہ اس کے قریب ہی تھی، ٹھیک ہے۔ اب بڑے شیطان کو 7 کنکریاں، پھر دوسرے شیطان کو 7 کنکریاں، تینوں کو مارنی ہے، پھر تیسرے دن جو ہے وہ تینوں شیطانوں کو مارنی ہے 7 کنکریاں۔ اب میں آپ کو کنکریاں مارتے ہوئے دکھاتا ہوں کہ پہلے دن کی جو رمی ہے 10 ذی الحجہ کو بڑے شیطان کو کیسے کنکریاں مارنی ہیں۔ میں کنکریاں مارتے ہوئے آپ نے یہ پڑھنا ہے بسم اللہ اللہ اکبر۔ میں آپ دکھاتا ہوں یہ کیسے ہے۔ اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ یہاں پر سب لوگ پتھر مار رہے ہیں، اور جیسے ہی آپ رمی کر لیں گے تو 10 ذی الحجہ ہوگا تو اس دن آپ کی قربانی ہوگی۔ اچھا، پاکستانی جو ہماری قربانی، ویسے تو پچھلے سال تو 2025 میں 9 بج گئے تھے رات کے، ابھی اس بار کا کوئی پتہ نہیں ہے کہ اس بار کیا ٹائم ہوتا ہے۔ ویسے 9-10 دوپہر کے بھی ہو سکتے ہیں، صبح کے بھی ہو سکتے ہیں، دوپہر کے، شام کے 5-6-7 بج سکتے ہیں۔ تو اس سے پہلے آپ حلق نہیں کرا سکتے، اس سے پہلے آپ اس کی احرام کی پابندی سے نہیں نکل سکتے جب تک آپ کی قربانی نہیں ہوتی، اور اس کے بعد پھر ہی آپ حلق کریں گے۔ جیسے قربانی ہو جائے گی تو آپ نے ٹین وغیرہ سر میں ڈال لینا ہے، اور پھر جو خواتین ہیں وہ کینچی کے ساتھ تھوڑے سے بال کاٹیں گے، جو کہ ان کا جیسے عمرے میں بھی ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ اب اب اس میں یہ ہوتا ہے کہ اس میں 2 طریقے ہیں۔ آپ کی قربانی ہو گئی ہے، آپ نے حلق کرا لیا ہے، اور وہ بھی ادھر ہی قریب بھی ہوتا ہے۔ اگر تو آپ نے حلق کرا لیا تو آپ وہیں سے سیدھا ہی طواف و زیارہ کے لیے بھی جا سکتے ہیں۔ اچھا، 2 طریقے ہیں اس میں، آپ اس میں 2 طریقے استعمال کر سکتے ہیں۔ جیسے آپ نے رمی کی تھی، آپ پہلے دن کی رمی کی تھی، آپ نے دیکھا ہوگا، پچھلی میں آپ کو سلائیڈ میں دکھا دیتا ہوں، یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس میں، یہ میں آپ کو سلائیڈ، آپ نے اس حرم کے راستے سے ہی، اگر آپ نے بے شک آپ نے حلق نہیں کرایا، آپ کی قربانی نہیں، تو اس حالت میں بھی آپ طواف و زیارہ کے لیے جا سکتے ہیں۔ لیکن انسان تھکا ہوا ہوتا ہے، کیونکہ طواف و زیارہ کے لیے آپ کے 10 ذی الحجہ، 11 ذی الحجہ، 12 ذی الحجہ 3 دن ہوتے ہیں، کسی دن بھی آپ جا سکتے ہیں۔ تو بہتر ہے آپ دوبارہ مینا کے خیموں میں آ جائیں، وہاں پر آپ اپنی قربانی کا انتظار کریں۔ جیسے آپ کو گورنمنٹ کی طرف سے میسج آئے کہ آپ کی قربانی ہو گئی ہے، تو پھر آپ حلق کرا لیں گے۔ جیسے ہی حلق ہو جائے گا تو پھر آپ احرام کی پابندیوں سے نکل جائیں گے۔ کچھ پابندیاں رہ جاتی ہیں، لیکن کچھ پابندیاں یعنی کہ مرد و عورت والی پابندیاں رہ جاتی ہیں، لیکن آپ احرام کی پابندیوں سے نکل جاتے ہیں۔ اس میں یہ ہوگا کہ آپ نے کپڑے سادے والے پہن لینے ہیں، جیسے سپوز اس میں کپڑے پہن کے بیٹھا ہوں، تو آپ احرام اتار کے اچھی طرح سے آپ نے غسل کر لینا ہے، کیونکہ آپ کا حلق ہو چکا ہوگا۔ تو آپ نے حلق کے لیے، آپ اگر مینا بیگ میں آپ کوئی سیفٹی لے گیا تو آپ وہ اس سے بھی، جو آپ ادھر کے بندے کام کرنے والے تھے ان کو کہہ کے بھی آپ کرا سکتے ہیں، ویسے وہاں پر ہوتے ہیں لوگ، خود بھی کچھ علماء کرام کہتے ہیں کہ کر سکتے ہیں۔ تو واللہ رسول عالم عز و جل صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ جیسے میں نے آپ کو بتایا طواف زیارہ کا وقت 10 ذی الحجہ کی صبح صادق سے لے کے 12 ذی الحجہ کی غروب آفتاب تک ہے، تو آپ ان 3 دنوں میں کبھی بھی جا سکتے ہیں، آپ اپنی سہولت کو دیکھ کے، ورنہ آپ وہیں سے بغیر حلق کرائے بھی جا سکتے ہیں۔ تو بہتر ہے کہ آپ مینا واپس آ جائیں، تھوڑا سا آرام کر لیں اور اپنی قربانی کا انتظار کر لیں۔ اچھا، اب آپ طواف زیارہ کس طرح کریں گے؟ طواف زیارہ ہے خانہ کعبہ کا طواف کرنا، وہ ہوتا کیا ہے؟ سب سے پہلے آپ نے، جیسے آپ پہنچیں گے وہاں پر آپ نے نیت کر لینی ہے کہ میں طواف زیارہ۔ اچھا، طواف زیارہ کیا ہوتا ہے؟ طواف زیارہ ایک حج کا بہت ہی اہم رکن ہے، اس کے بغیر بھی حج نامکمل ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ یہ طواف زیارہ تقریباً سیم ہوتا ہے جیسے آپ عمرے کے لیے جاتے ہیں،
تقریباً ویسے ہی ہوتا ہے۔ اب آپ دیکھیں سب سے پہلے نیت کی جاتی ہے، جیسے آپ حرم کے اندر مطاف میں داخل ہوں گے تو آپ نیت کریں گے طواف الزیارہ کی، اس میں عمرے کی کر رہے ہوتے ہیں یا آپ اس میں بھی زیارت کی، اگر آپ خالی وہ طواف کر رہے ہیں تو اس میں بھی ویسے ہی نیت کی جاتی ہے، اور یہ حج کی طواف الزیارہ کی آپ نیت کریں گے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد ہے استقبال۔ استقبال ایسے ہے کہ حجر، اب آپ دیکھیں گے گرین لائٹس ہوتی ہیں آپ کی رائٹ سائڈ پہ نظر آئیں گی، حجر اسود کو آپ نے دیکھنا ہے، خانہ کعبہ کے دروازے کے بالکل ساتھ حجر اسود ہے، بلیک کلر کا اور وائٹ کلر کا، اس کے اوپر ایک شیٹ سی بنی ہوتی ہے۔ تو اگر جو پہلے سے گئے ان کو پتہ ہے، جو نہیں گئے تو ان کو اگر وہ عمرہ پہلے کر چکے ہیں تو ان کو آئیڈیا ہو جائے گا۔ حجر اسود کے سامنے سیدھے کھڑے ہو گئے، یعنی کہ آپ نے اس طرح کھڑے ہونا ہے اور وہاں پہ آپ نے اس طرح ہاتھ اٹھانے ہیں، اس کو ہم کہہ رہے ہوتے ہیں استقبال، اور وہاں پر اب آپ نے کہنا ہے بسم اللہ اللہ اکبر، ٹھیک ہے۔ اب یہ آپ کا دوسرا بھی ہو گیا استقبال۔ اب تیسرا ہے استلام، یعنی کہ آپ نے اس طرح کر کے حجر اسود کو چومنا ہے۔ اب آپ حجر اسود آپ کے لیے اگر تو آسانی ہے، ویسے اس ٹائم بہت ہی مشکل مرحلہ ہوتا ہے، بہت ہی رش ہوتا ہے، تو آپ کے لیے حجر اسود کو بوسہ دینا تھوڑا سا ناممکن ہوتا ہے۔ اگر تو ہو جائے ٹھیک ہے، نہیں بھی ہوگا تو آپ کو اتنا ہی ثواب، اتنی ہی فضیلت ملے گی، کیونکہ پیارے آقا صلی اللہ تعالی وسلم نے فرمایا، صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے ایسے دور سے بھی یا ہاتھوں سے اگر چوم لیا اور اس طرح کر لیا تو اس کا بوسہ ہو گیا، ٹھیک ہے۔ تو اس طرح سے آپ کا تیسرا یہ بھی ہو جائے گا، حجر اسود کو بوسہ دینا بھی ہو جائے گا، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد چوتھی چیز آتی ہے رمل۔ اب رمل کیا ہے کہ آپ نے جیسے آپ ادھر سے سٹارٹ کریں گے، یہ آپ آپ نے اس کو حجر اسود کو چوم لیا ہے، پھر آپ جو پہلے تین چکر ہے نا اس میں آپ نے ایسے اکڑ کے چلنا ہے۔ اب اکڑ کے چلنا اس وقت ممکن ہوتا ہے جب رش تھوڑا سا کم ہو، یعنی کہ آپ نے یہ بھی دیکھنا ہے، اگر تو پہلے تین چکروں میں ویسے بہادروں کی طرح ایسے اکڑ کے ایسے چلنا ہوتا ہے، تو اگر تو یہ ممکن ہو ٹھیک ہے، نہیں ممکن تو آپ نارمل طریقے بھی جا سکتے ہیں، کیونکہ رش کی وجہ سے آپ کے لیے کچھ چیزیں ممکن نہیں ہوتی اور یہ آپ کے بس میں نہیں ہوتا، لیکن یہ اس طرح کا عورتوں نے کچھ نہیں کرنا، عورتیں نارمل طریقے سے ہی چلیں گی۔ اور جیسے آپ نے پہلا کیا، استلام کیا، اس کے بسم اللہ اللہ اکبر اور حجر اسود کو آپ نے چوم لیا، تو وہاں سے آپ کا پہلا استلام ہو گیا، ٹھیک ہے۔ اور اس طرح سے آپ نے پہلے تین چکروں میں بہادروں کی طرح اکڑ کے تیز قدموں سے چلنا ہے، اور پھر اس کے بعد اگلے چار چکر آپ نے نارمل پہلا دفعہ آپ حجر اسود کو چوم لیں گے، تو اس طرح سے 7 چکر ہو جائیں گے آپ کے، اور 8 دفعہ آپ کا استلام ہو جائے گا۔ ہر چکر میں آپ نے استلام کرنا ہے، ایک تو آپ کا پہلے ہو گیا اور 7 پھر ان چکروں میں۔ اس دوران آپ نے دعائیں کرتے رہنا ہے۔ کچھ علماء کرام کہتے ہیں کہ آپ کعبے کی طرف نہ دیکھیں، آپ اپنا یعنی کہ رخ آپ چکروں کی طرف لگائیں، اور یہ اب ہر عالم ہر فقہ والے اپنے اپنے حساب سے بتائیں گے، آپ نے اپنے فقی جو بھی عالم ہے ان کو فالو کرنا ہے۔ کہ جیسے آپ کے 7 چکر ہو جائیں گے، اس کے بعد آپ نے 2 رکعت نماز ادا کرنی ہے۔ وہ مقام ابراہیم آپ کو مل جائے تو اچھی بات ہے، نہیں بھی ملا تو پورا حرم میں جہاں بھی آپ کو جگہ ملے، آپ کہیں بھی کھڑے ہو کے نماز پڑھیں گے تو آپ کو طواف کے بعد جو 2 رکعت نماز پڑھی جاتی ہے وہ آپ کی نماز ہو جائے گی۔ تو آپ نے یہ نہیں کرنا کہ نہیں میں نے مقام ابراہیم کے پاس ہی پڑھنی ہے، تو اس سے یہ ہوتا ہے کہ وہ شرطا آپ کو کھڑا نہیں ہوتا، کیونکہ رش کی وجہ سے اس کو آپ کی صحت اور آپ کی جان کی زیادہ حفاظت کی انہوں نے کوشش کرنی ہوتی ہے۔ تو یہ آپ نے کوشش کرنی ہے جہاں آپ کو جگہ ملے کعبے کی طرف منہ کر کے آپ نے 2 رکعت نماز پڑھ لینی ہے۔ اب میں آپ کو طواف دکھاتا ہوں کہ یہ دیکھیں، اس میں دیکھیں دکھاؤں گا میں آپ کو، اس میں نے یعنی کہ مینا میں واپس گیا تھا، وہاں سے میرا حلق ہماری دوپہر کو ہو گئی تھی قربانی، تو میں نے حلق بھی کرتا ہوں، میں سادے کپڑوں میں آ گیا تھا۔ اب آپ کو دکھاتا ہوں، یہ دیکھیں یہاں پر دیکھیں میں نے سادے کپڑے پہن لیے، یعنی کہ جن کی قربانی ہو گئی ہے وہ حلق بھی کرا لیں گے اور وہ اپنے سادے سوٹ کپڑوں میں آ جائیں گے۔ تو آپ دیکھ لیں
ویسے آپ پورا سال دیکھیں گے کہ آپ کو بغیر احرام کے مطاف میں جانے نہیں دیتے. یہ ایک مخصوص دن ہوتے ہیں حج کے، اس میں آپ کو جس دن آپ رمی کر لیتے ہیں اس کے بعد آپ بغیر احرام کے سادہ کپڑوں میں اندر آ سکتے ہیں، اور یہ تقریباً اینڈ تک چلتا رہتا ہے. تو یہ ایک آپ نے وہاں پر نوٹس بھی کریں گے. یہاں پر یہ پھر مزید سختی نہیں کرتے کیونکہ سب نے بغیر احرام کے ہی سادہ کپڑوں میں آنا ہوتا ہے. ٹھیک ہے. جیسے آپ کا 7 چکر ہو گئے، آپ نے اپنے اسلام کر لیا، نوافل پڑھ لیا، اس کے بعد پھر آپ صفا مروہ کی طرف صحیح کے لیے چلے جائیں گے. اچھا، اس میں بھی اگر تو آپ کی صحت جواب دیتی ہے تو آپ اسی دن صفا مروہ کر لیں، نہیں دیتی تو آپ اگلے دن بھی کر سکتے ہیں. تو یہ بھی علماء کرام نے سمجھایا ہے کہ آپ یہ بھی کر سکتے ہیں. اب آپ کا 7 چکر کس طرح کا، صفا سے صحیح شروع کریں گے اور پھر مروہ کی طرف جائیں گے. یعنی کہ آپ کا ایک اس طرح جائیں گے ایک پہاڑی سے دوسری پہاڑی، تو آپ کا 1 چکر ہو جائے گا. جب آپ واپس آئیں گے تو یہ آپ کے 2 چکر ہو جائیں گے. اس کو آپ نے ایک کاؤنٹ نہیں کرنا. آپ ایک پہاڑی کی طرف گئے تو ایک ہو گیا، جب آپ واپسی آئیں گے تو دو دو چکر ہو جائیں گے. اس طرح آپ کے 7 چکر ہوں گے. اور اس دوران آپ دیکھیں گے سبز لائٹیں نظر آئیں گی، ایسے چھت کے اوپر نظر آئیں گی. تو آپ جب جیسے ہی وہ ہوں گے تو اس میں مرد حضرات کو اس طرح ہے کہ وہاں پر وہاں دوڑنا ہے، اور دوڑنا ہی یہاں پر سنت ہے. ٹھیک ہے. اور جیسے ہی صفا مروہ پہ آپ صفا یا مروہ پہ کی کارنر پہ پہنچیں گے تو آپ نے کعبے کی طرف اس طرح کر کے آپ نے قبلہ رخ ہو کے دعا کرنی ہے. اور پھر آپ نے، میں آپ کو دکھا دیتا ہوں تاکہ آپ کو سمجھ لگے. آپ دیکھ سکتے ہیں وہاں کی گرین لائٹس آپ کو نظر بھی آ رہا ہے. ابھی ہم نے صفا سے بنا آپ دیکھتے ہیں سب لوگ دعائیں پڑھ رہے ہیں. آپ دیکھیں گے جیسے گرین لائٹ اسٹارٹ ہو گئی آئے گی، میں یہاں سے سب لوگ یہاں سے دوڑنا شروع کر دیں گے. صرف مرد حضرات، عورتیں نہیں دوڑیں گی، صرف مرد حضرات. آپ دیکھیں یہاں آپ نے دیکھا ہوگا جیسے ہی سبز لائٹیں بند ہوئی ہیں وہاں پر نارمل طریقے سے چلیں. اور یہ پوری پہاڑی وہ بالکل اینڈ پہ ہے، وہاں تک آپ نے پہنچنا ہوتا ہے. ٹھیک ہے. جیسے ہی ابھی میں آپ کو دکھاتا ہوں، یہ یہاں پر آ کے ہمارا 1 چکر کمپلیٹ ہو گیا. یہ ہم تھوڑی سی اونچائی کی طرف جا رہے ہیں. تو ایک پہاڑ سے دوسرے پہاڑ کی طرف ہم جا رہے ہیں. یہ ہر اندر ہی سب کا اس کا اوپشن ہے. ابھی آپ دیکھیے گولڈا علاقے میں یہاں پر ایک پہاڑی میں آپ کو دکھاتا ہوں. میری رائٹ سائڈ پہ آئے گی پہاڑ ہے. آپ نے دیکھا ہے تھوڑا سا نیچے ہوگی. یہ پہاڑی ہے، جو آپ کو دکھا دیتے ہیں. یہ پہاڑی ہے. تو یہاں پر آ کے اب آپ کا 1 چکر کمپلیٹ ہو گیا. یہیں سے جب آپ دوبارہ اس سائڈ پہ جائیں گے تو آپ کا دوسرا چکر کمپلیٹ ہو جائے گا. ٹھیک ہے. یہ 2023 میں کھلا ہوا تھا تو یہاں پر بات نہیں پڑے تھے کسی پہاڑی کے اوپر. تو ابھی رش کی وجہ سے یہاں پر میں دعا لکھی ہے. تو ادھر بھی آ کے آپ نے
کعبے کی طرف منہ کر کے آپ کے رائٹ سائڈ پہ کعبہ ہے، تو وہاں پر جیسے آپ گول دائرہ گھومیں گے تو آپ کے رائٹ سائڈ پہ کعبے کی ڈائریکشن بنتی ہے، تو وہاں پر کھڑے ہو کے آپ دعا کریں گے انشاءاللہ۔ ٹھیک ہے، جیسے آپ کا یہ صحیح ہو گیا ہے تو پھر آپ دوبارہ مینا میں آ جائیں گے، مینا میں آ جائیں گے آپ، وہاں پر آرام کریں گے، پھر دوسرے دن پھر آپ رمی کریں گے، لیکن پہلے دن آپ نے کی تھی اس بڑے شیطان کی رمی، یعنی کہ بڑے شیطان کو انکار، اس دن آپ 11 ذی الحج کو جمرات میں جا کے آپ تینوں شیطانوں کا، سب سے پہلے چھوٹے شیطان کو، پھر اس سے بڑے، پھر اس سے سب سے بڑے شیطان کو، تو یہ آپ کے دوسرے دن کی رمی ہو جائے گی۔ اب میں آپ کو دکھا دیتا ہوں۔ تو یہاں پر اب آپ دیکھیں یہ شیطان ہے، بڑا شیطان ہے، اسی طرح تینوں شیطان ہیں بڑے، تو آپ نے جب بھی آپ نے اس کو کنکر میں نے بسم اللہ اللہ اکبر، ٹھیک ہے، تو آپ نے 7 کنکریاں اسی طرح تینوں شیطانوں کو مارنے، اور جتنی زور سے ہو سکے آپ نے مارنی ہے اس کو، اور یہ سامنے پتھر ہی ہے، اگر تو آپ کی کنکری اس کے اندر گر جاتی ہے تو آپ کی وہ ایک کنکر ہو گئی، یہ ضروری نہیں ہے، علماء کرام کہتے ہیں کہ آپ کی کنکر اس کو جا کے لگے، اگر تو یہ جو گول دائرہ آپ دیکھ رہے ہیں اس سے باہر آپ کی سائڈ پہ گر جاتی ہے تو وہ آپ کی کاؤنٹ نہیں ہوگی، اس کے اندر چلی جاتی ہے تو سمجھ لیں کہ آپ نے اس کو مار دیا ہے، زور لگاتے ہیں وہ اس تک پہنچتی ہے نہیں پہنچتی، صرف اس گول دائرے کے اندر گرنا ضروری ہوتا ہے، اگر تو گر جاتی ہے تو آپ کی وہ رمی کی وہ جو کنکر ہوتی ہے وہ ہو جاتی ہے۔ اب آپ دیکھیں یہاں پہ، اور آپ نے کوشش کرنی ہے، یہ دیکھیں میں اپنے گھر والوں کو بھی رائٹ سائڈ پہ لے کے آیا تھا، رائٹ سائڈ کا مطلب کہ ان کارنرز میں لے کے یہاں پر تھوڑا سا دھکا لگنے کا خطرہ کم ہوتا ہے، ہمارے ساتھ تو ہو گیا تھا، بچت ہو گئی تھی، اس میں یہ ہوا تھا کہ میری والدہ کو ایک دم سے ایسے 100 200 بندے کا ایک جھرمٹ آیا تھا اور انہوں نے دھکیل دیا تھا اور بچ گئے تھے، شکر ہے میں قریب کھڑا تھا۔ تو یہاں پر آپ نے اپنا خود خیال کرنا ہے، یہیں پر ہی اکثر بھگدڑ ہوتی ہے اور یہیں پہ بہت زیادہ پریشانی ہوتی ہے، تو یہاں پر آپ نے خود کا خیال رکھنا ہے، یہاں پر بس چلتے رہنا ہے، کوشش کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح آپ نے تیسرے دن کی بھی رمی کرنی ہے، اس دن بھی پھر آپ یہاں سے پھر آپ، اچھا اس میں یہ دیکھنا ہے کہ آپ اس طرح جاتے ہیں اور آپ کے خیمے ہوتے ہیں، دوبارہ بیک آنا پڑتا ہے آپ کو، یعنی کہ آپ دوبارہ بیک آتے ہیں لیکن ان راستوں سے نہیں آتے جس راستے سے، پھر آپ کو اس طرح گھوم کے جانا پڑتا ہے اس جمرات کے لیفٹ اور رائٹ سائڈ سے، کسی کا خیمہ ہوگا وہ جائیں گے ٹرین پہ جائیں گے، اوپر ٹرین بھی چل رہی تھی، کسی کا ہوتا ہے پیدل جائیں گے، تو ہمارا قریب تھا 102 تھا، لیکن لمبا چکر کی وجہ سے اچھے بلی پریشانی دیکھنی پڑتی، یہی جگہ ایک آزمائش کی ہے، باقی سب جگہ آسان ہوتی ہے، یہاں پر بھگدڑوں میں ہوتی ہے، یہیں پر بھگدڑ مچتی ہے، تو یہاں پر آپ نے خود کی حفاظت کرنی ہے، ٹھیک ہے۔ اب میں آپ کو پھر تیسرے دن کی رمی کے لیے میں آپ کو مینا کے خیموں کی طرف لے گیا ہوں، اور میں مینا کے خیمے، میں آپ کو مینا کے خیمے بھی دکھا رہا ہوں، اگر آپ نے پہلے نہیں دیکھے اندر سے جو دکھاتا ہوں، مینا کے خیمے اندر سے یہیں پہ آپ کی رہائش ہوتی ہے، یہاں پر ہوٹل وغیرہ ہر چیز ہے۔
اب دیکھیں یہاں پر بہت سارا انتظام ہے، پانی کا، چائے کا، کہنے کا، بہت سی چیزوں کا انتظام ہوتا ہے، جوسز کا، اپنی مرضی کی چیزیں آپ کھائیں پیئیں کھائیں، بہت کھانے پینے کا انتظام ہوتا ہے۔ آپ دیکھ سکتے ہیں ہر چیز کا انتظام ہے، اس طرح کا وہ آپ دیکھتے ہیں، ایسی کمبل ہو گیا، کمبل پڑے ہیں، وائٹ کلر کی شیش پڑی ہے، یہ سب کھانے یہاں پر یہ فریج پڑے ہیں، آپ کے لیے حاضر کے لیے ہر چیز کا انتظام یہاں پر ہوتا ہے۔ دیکھنا ابھی 3 دن تک میں سب لوگ تیاری کر آپ فروٹ دو لیں گے تو یہ آپ اپنے پاس ایک بیگ میں لگا سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے، اس کے بعد جیسے اب 12 ذی الحجہ کی آپ رمی کر لیتے ہیں تو پھر آپ کے پاس ایک رہ جاتا ہے، وہ ہے طواف الوداع۔ طواف الوداع ویسے ہوتا ہے کہ آپ جب آپ چھوڑ کے مکہ جانے لگتے ہیں تو اس وقت ہوتا ہے، تو آپ 12 کو بھی کر سکتے ہیں، اگر آپ کی فلائٹ جلدی ہے تو آپ 12 کو ہی کر لیں تاکہ آپ کا یہ حج کا سارے معاملات مکمل ہو جائیں۔ اور یہ مکہ مکرمہ سے روانگی سے پہلے کیا جانے والا آخری طواف ہوتا ہے، اسے وداعی طواف بھی کہا جاتا ہے، یعنی بیت اللہ کو الوداع کہنا۔ یہ طواف ہر اس حاجی کو ہے جو مکہ سے واپس جا رہا ہو، اس میں بھی سیم وہی ہوتا ہے، 7 چکر کعبے کے گرد لگائے جاتے ہیں، طواف کے بعد 2 رکعت نماز بھی ادا کی جاتی ہے۔ تو اس طرح آپ کا حج مکمل ہو جائے گا اور آپ نے اپنے سارے معاملات مکمل کر لیں گے۔ تو اس کے بعد سپوز آپ ہفتہ رہ جاتے ہیں، 2 ہفتہ رہ جاتے ہیں، تو جب جب آپ کریں گے طواف تو وہ آپ کا طواف الوداع، تو آپ نے کوشش کرنی ہے پہلے کر لیں تو بہتر ہے۔ اگر آپ کو مدینے جانا ہے یا آپ خدا نہ خواستہ کسی معاملات میں پھنس جاتے ہیں، مثال ہے کہ آپ کو کوئی چوٹ وغیرہ لگ جاتی ہے یا ایکسیڈنٹ کا خدا نہ خواستہ کوئی اس طرح کے ایشو ہو جاتے ہیں، کوئی بھی ہمارا عورتوں کا معاملات ہو سکتے ہیں، تو کوشش کریں طواف الوداع پہلے کر لیں۔ اس کے بعد جتنے بھی آپ طواف کریں گے تو وہ آپ کا طواف الوداع ہوگا، ٹھیک ہے۔ تو علماء کرام یہ کہتے ہیں کہ احتیاطاً آپ پہلے کر لیں، اگر آپ کی صحت اس طرح کی ہے تو 12 ذی الحج تک کی کر لیں، آپ فلائٹ کے انتظار کے چکر میں اس کو نہ کریں، آپ کا طواف ہو جائے گا۔ باقی جتنی دفعہ آپ طواف کریں وہ سارے طواف الوداع اینڈ والا ہی رہے گا، ٹھیک ہے۔ باقی آپ نے میرے چینل ہرمین کمپاس کو سبسکرائب کر لینا ہے، مجھے فالو کر لینا ہے فیس بک پہ۔ آپ کو کیسی ویڈیو لگی ہے، اگر آپ کو سٹل کوئی کنفیوژن ہے تو آپ کومنٹ کریں، میری اس ویڈیو کو شیئر کریں، بڑی محنت سے میں نے سب چیزیں اکٹھی کر کے بنائی ہیں آپ کی کے لیے، تاکہ آپ کو ایک ایک چیز بڑے اچھے سے سمجھ آ جائے۔ جزاکم اللہ خیرہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔